अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम सूरह नमल शुरू कर रहे हैं और ये सिपारा नंबर 19 में ही है। सूरह नमल मक्की सूरत है और इसमें 93 आयात हैं। 1317 इसके कलमात हैं और 4799 इसके हरूफ हैं और कुल 7 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन। ये कुरान और रोशन किताब की आयत हैं। ये कुरान मोमिनों के लिए हिदायत और बशारत देने वाली है जो नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। बिलाशुबा जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, हमने उनके अमाल उनके लिए आरास्ता कर दिए हैं तो वो सरगर्दा रहते हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। और आपको बड़े इल्म वाले हिकमत वाली की तरफ से ये कुरान दिया जा रहा है। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं अभी वहां से रास्ते का पता लाता हूँ या तुम्हारे पास सुलगता हुआ अंगारा लाता हूँ ताकि तुम ताप लो। और जब मूसा इस आग के पास पहुंचे तो आवाज आई कि जो इस आग में अपनी रोशनी दिखाता है बाबरकत है और आग के इर्द गिर्द है, वो अल्लाह की जात पाक है जो रब्बुल आलमीन है। ऐ मूसा, मैं ही खुदाए गालिब दाना हूँ, तुम अपनी लाठी नीचे डाल दो। फिर जब मूसा ने उसको देखा तो वो हरकत कर रही थी गोया कि सांप है, तो वो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी ना देखा। ऐ मूसा, डरो मत, हमारे पास रसूल डरा नहीं करते। हाँ, जिसने जुल्म किया फिर बुराई के बाद उसे नेकी से बदल दिया तो मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ। और अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो बेऐब सफेद निकलेगा। ये 9 मौजज़ों में से 2 हैं। फिरौन और उसकी कौम की तरफ वो बड़े बदकिरदार हैं। बस जब उनके पास हमारी रोशन निशानियां पहुंची तो वो बोले कि ये तो सरीह जादू है। उन्होंने इनकार किया जबकि उनके दिलों ने यकीन कर लिया था जुल्म और तकब्बुर की वजह से। सो देख लो कि फसाद करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म से नवाजा और उन दोनों ने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। और सुलेमान ने कहा, ए लोगो, हमें खुदा की तरफ से जानवरों की बोलियां सिखाई गई हैं और हर चीज इनायत फरमाई गई है। बिलाशुबा ये उसका सरीह फजल है। और सुलेमान के लिए जिनों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे और उनको कसमवार तरतीब दिया जाता था। यहाँ तक कि जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, चींटियों, तुम अपने अपने बिलों में चली जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उनको खबर भी ना हो। सुलेमान चींटी की इस बात पर हंस पड़े और कहा, ए मेरे रब, तू मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं उन नेमतों का जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को अता की हैं, और ये कि मैं अच्छे अच्छे काम करूं जिससे तू खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। और जब सुलेमान ने जानवरों का जायजा लिया तो कहा, क्या सबब है कि हुदहुद नजर नहीं आता? क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसको जिबाह कर डालूंगा, या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की माकूल दलील पेश करे। थोड़ी ही देर बाद हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहा कि मुझे एक ऐसी बात मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत को देखा जो उन लोगों पर हुकूमत करती है जहां उसको हर चीज मैसर है और उसका एक बड़ा तख्त भी है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनको उनके अमाल आरास्ता करके दिखाए हैं और उनको सीधे रास्ते से रोक रखा है। बस वो हिदायत नहीं पाते और ये नहीं जानते कि अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजों को जाहिर कर देता है, और वो तुम्हारे पोशीदा और जाहिर अमाल सबको जानता है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है और वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अच्छा, हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा, फिर उसको उनकी तरफ डाल देना। फिर उनके पास से वापस आ और देख वो क्या जवाब देते हैं। मलका ने कहा, ए दरबार वालों, मेरी तरफ एक गिरामी नामा डाला गया है। वो सुलेमान की तरफ से है। इसमें लिखा है, और मजमून ये है कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और ये कि मुझसे सरकशी ना करना और फर्मा बरदार होकर चले आना। मलका ने खत सुनाकर कहा कि ए अहले दरबार, तुम मेरे मामले में मशवरा दो, जब तक तुम मौजूद ना हो तो मैं कोई कतई फैसला नहीं कर सकती।
ملکہ کے درباریوں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور سخت جنگجو ہیں اور ہم اپنے اختیار میں ہی انجام پر غور کر لیجئے اور حکم دینا ہو۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان کے باشندوں میں جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے، اور میں ایک تحفہ ان کے پاس بھیجتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کہ کیا جواب آتا ہے۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم میری مالی مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دیا ہے۔ ہاں تم ہی اپنے اس تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ تم ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسا لشکر بھیجتے ہیں جس کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا، ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ سلیمان نے کہا اے درباریوں، تم میں کوئی ایسا ہے جو قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس حاضر کر دے؟ ایک قوی ہیکل جن نے کہا میں اس کو لاتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور مجھے اس پر قدرت ہے اور میں امانت دار ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں پلک جھپکتے میں آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ میرا پروردگار بے نیاز ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا ملکہ کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ عقل رکھتی ہے یا نہیں، کیا وہ ان میں سے ہے جو عقل نہیں رکھتے؟ تو جب ملکہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو تو اس سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی سلیمان نے اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ اور ملکہ سے کہا کہ محل میں چلیے، جب اس نے فرش دیکھا تو اسے پانی کا حوض خیال کیا تو اس نے کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، میں اپنے اوپر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم اللہ سے اپنی بخشش نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا تم پر نحوست اللہ ہی کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور اس شہر میں 9 ایسے آدمی تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خوں ماریں گے، اور پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور ہم نے ان کو نجات دی جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے رہے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بنا، صرف یہ کہا کہ لوط کے لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی کو کہ اس کے بارے میں ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا میہ برسایا، تو ان لوگوں کا کیا برا میہ جن کو ڈرایا گیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے زیبا ہیں، اس کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ یہاں ہمارا سپارہ 19 مکمل ہوا، سورہ نمل ابھی جاری ہے، اور اب ہم سپارہ نمبر 20 کی تلاوت کریں گے، لیکن ہمارے پاس سورہ نمل چل رہی ہے۔ آیا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، اس سے سرسبز باغات اگائے؟ یہ تمہارا مقدور نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔
آیا وہ کون ہے کہ جس نے قرار گاہ بنایا زمین کو اور اس کے بیچ میں نہریں جاری کی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ آیا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ آیا وہ کون ہے جو جنگل اور دریا کے اندھیرے میں تم کو راستہ بتاتا ہے اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بالا تر ہے۔ آیا وہ کون ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ آپ کہہ دیجئے آسمان اور زمین میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتا اللہ کے سوا، اور یہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم بے بس ہو چکا ہے۔ بلکہ وہ تو اس سے شک ہی میں ہیں، بلکہ وہ تو اس سے اندھے ہی ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے ہی سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو مجرمین کا کیا انجام ہوا، اور ان کے حال پر آپ غم نہ کیا کریں اور نہ ان کی چالوں سے تنگ دل ہوا کریں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تو تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو، اور آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور آپ کا رب تو خوب جانتا ہے وہ ساری باتیں جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیزیں نہیں ہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن اکثر وہ باتیں بنی اسرائیل کی ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست اور علم والا ہے۔ تو خدا پر بھروسہ رکھو، تم تو صریح حق پر ہو۔ بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چل دیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہوں اور پھر وہ فرما بردار بھی ہوں۔ اور جب وعدہ قیامت ان پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک جماعت ان لوگوں میں سے جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ نہیں کیا تھا، یہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اب ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، پھر وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن بنایا کہ اس میں دیکھیں؟ بلا شبہ اس میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہوں گے، حالانکہ بادلوں کی طرح اڑے پھریں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز بڑی مضبوط بنائی ہے۔ بلا شبہ وہ تمہارے سارے اعمال سے خوب واقف ہے، جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ لوگ اس روز گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو وہ لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، تم کو انہی کے اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کیا کروں جس نے اس کو قابل احترام بنایا ہے، اور تمام چیزیں اسی کی ہیں، اور مجھے یہی حکم ہے کہ میں فرما بردار رہوں، اور یہ کہ قرآن پڑھتا رہوں۔ تو جو سیدھی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور گمراہ رہے گا تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم اس کو پہچان لو گے، اور جو کام تم سب کرتے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ نمل مکمل ہو گئی ہے۔ اب اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم سورہ القصص پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک سیدھے سچے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔